हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफ़ा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा हुई कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊँगा जिनसे मिल के आप इंटरटेन तो हों बट आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन अपनी ज़िंदगी में ज़रूर मिले। आज हमारे स्टूडियोज़ में जो मौजूद हैं, अगर मैं ये कहूँ कि ही इज़ इन वॉकिंग इंस्पिरेशन और ये इंस्टीट्यूशन हिमसेल्फ हैं तो ये गलत नहीं होगा। हमारे पास आज एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट मौजूद हैं और यूजली आप ब्यूरोक्रेसी से ब्यूरोक्रेट से आपको इस सेटिंग में आपकी मुलाकात नहीं होती जहाँ पर वो आपको इंस्पायर कर पाएँ, जहाँ पर आपको उनकी स्टोरी पता चल सके। इनका जो हॉल ऑफ फेम है, इन्होंने वो तमाम तर पोजीशंस जहाँ पर जैसे डिप्टी कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, वहाँ पर तो उन्होंने अपना एक डे इन डे के हिसाब से अपना रोल अदा किया, बट जिसमें इन्होंने महारत हासिल की और वजह शौहरत जो बनी हॉल ऑफ फेम वो पोर्टफोलियो से जिनको शायद ब्यूरोक्रेसी के अंदर इससे पहले पोर्टफोलियो कंसिडर भी नहीं किया जाता था। आज हमारे साथ कामरान लशारी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन। मुझे पता है आपके पास बहुत मसरूफियत है बट आज आपने टाइम निकाला और आप तशरीफ़ लेकर आए हैं। सर, जिस तरह मैंने ये कहा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो पोर्टफोलियोज़ हैं, जैसा चीफ सेक्रेटरी एक पोर्टफोलियो, और आई थिंक जब भी कोई एसी जब पहली पोजीशन हासिल करता है तो वो उसकी कोशिश ये होती है कि वो कभी ना कभी चीफ सेक्रेटरी ज़रूर लगे, कभी ना कभी कमिश्नर ज़रूर लगे, डिप्टी कमिश्नर ज़रूर लगे, क्योंकि वो पोजीशंस हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर डीएमजी डिपार्टमेंट के अंदर टॉप नॉच पोजीशंस कंसिडर की जाती हैं। आपने जो अपना हॉल ऑफ फेम या आप जो लोगों से इंट्रोड्यूस हुए वो उस पोर्टफोलियो पे इंट्रोड्यूस है जिसको आपसे पहले शायद ब्यूरोक्रेसी के अंदर पोर्टफोलियो कंसिडर भी नहीं किया जाता था। किसी हद तक आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि ये तो एक रवायती तौर पर रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटेरियन पोजीशंस हैं, राइट, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। तो डीसी बहादुर ये बड़ी पुरानी लेकिन पोजीशन इम्पोर्टेंट क्यों होती है? मेरा ख्याल है माशरा जिस तरह का हो, बिल्कुल ठीक है, वो उसको इम्पोर्टेंट बनाता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमारा माशरा जो है वो अथॉरिटी को बड़ा लुक अप करता है और इज्जत देता है। हूटर वाली गाड़ी हो, हाँ जी, वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब आ रहे हैं, हाँ, उससे बड़ा स्टेटस और बड़ी आपकी एक जिसको पंजाबी में खटैस कहते हैं, वो बनती है। अच्छा, अब आर्ट कल्चर और इस तरह की जो चीज़ें हैं, अलहमरा है, टूरिज़्म है, उन जगहों पर इसलिए भी ब्यूरोक्रेट्स जाने से कतराते हैं और दिल लगाकर काम नहीं करते, क्योंकि उसका माशरे में कोई ख़ास इम्पैक्ट जो है नजर नहीं आता या माशरा उसको कुछ ज़्यादा बहुत इज्जत की निगाह से नहीं, अपने इर्द गिर्द थाने के अंदर लोग इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, वो एक न्यूसेंस वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन जगह वही है जो आप अपने अंदर महसूस करें। ठीक है। मैं भी डीसी कमिश्नर बनने ही निकला था और उसी के लिए इम्तिहान दिया और ये वो भी अल्लाह मियाँ ने बनाया, लेकिन फिर मेरी जो शनाख्त थोड़ी बहुत अल्लाह मियाँ ने जो दी है वो एक नॉन जॉब से बनी, जिसका पूरे अफसाने में जिक्र ही नहीं था। कभी कोई डीएमजी क्या पीसीएस ऑफिसर भी नहीं लगा था। वो थी लाहौर में एक नई डिपार्टमेंट क्रिएट हुई, एक अथॉरिटी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर। जब ये शहबाज शरीफ साहब इस लाहौर के सड़कों जगहों पर काफ़ी ज़ोर शार से काम कर रहे थे, तो ही ऑल्सो रियलाइज कि भी जो सॉफ्ट साइड है लाहौर की, उस पर एलडीए या कॉरपोरेशन उतनी तवज्जो नहीं दे पा रही। तो उन्होंने फिर एक अलहदा महकमा पीएचए के नाम से बनाया और उसमें मेरा चुनाव हुआ टू बी द फर्स्ट फिर आपने पूरे लाहौर के अंदर फूल ही फूल लगा। तो फिर हमने फूलों के ज़रिए और पार्क्स और लाइट्स एंड स्ट्रीट फर्नीचर, चौक चौराहे, इवेंट्स, कल्चरल प्रोग्राम, उस कनाल मेला, ये जो फूड स्ट्रीट, गवाल मंडी, माल रोड की बिल्डिंग्स, ये चीज़ें जो हैं उनसे अपने छोटी छोटी जगहों को ठीक करना शुरू किया। सो उससे मुझे खुद भी बेतहाशा लेट 90s, दिस इज लेट ऑफ 90s, हाँ नहीं, इट्स बिफोर दैट, इट्स 96 97 समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो मगर मैं 5 साल इस जॉब में रहा। मेरे मुझसे सीनियर कहते थे ये कहाँ अटक गए हो, अपनी मेन स्ट्रीम में आओ। तो मेन स्ट्रीम वही है, फाइनेंस है, आप एडमिनिस्ट्रेशन है चीज़। तो मगर मेरा कुछ इतना इसमें दिल लग गया और मुझे यूँ लगता था कि आई एम डिस्कवरिंग माई सेल्फ। एंड आई थिंक वी वर ग्रोइंग अप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हम पढ़ रहे थे। तो जब फूड स्ट्रीट बना तो हम तो बाहर के मुल्कों में बाद में हमने लेटर ऑन ट्रैवल किया, पर वो फूड स्ट्रीट के अंदर एक समय अलग सा था। हमें पता ही नहीं था कि वॉल सिटी भी होती है, और ये जो टर्म थी वॉल सिटी,
یہ پہلی بار ہم نے بورڈ پہ پڑھی دیکھی. اینڈ آئی ریمبر اس ٹائم میں اسمارٹ فونس نہیں ہوتے تھے, تو میں نے اپنے کمپیوٹر سسٹم والے کمپیوٹر پہ جا کے گوگل کیا کہ یہ وال اسٹریٹ کس کو کہتے ہیں. تو ہمیں پتا چلا کہ یہ وال اسٹریٹ کیا کلچر ہے, یہ کون سی آپ نے کیا مطلب بلڈنگس تھیں, یہاں پہ کون لوگ رہتے تھے, اس کو آپ نے لٹ اپ کیا. اپارٹ فرام فوڈ, شاید کھانا تو پہلے بھی ڈفرینٹ ایونیوز پہ مل جاتا تھا. تو یہ ہے جی, باہر میں جب جاتا تھا تو دیکھتا تھا کہ ہر جگہ پر ایک پرانے شہر کی ارد گرد ایک واکنگ اسٹریٹس ہیں, رائٹ, پیڈسٹرنائز کر دیا گیا ہے, اور ان جگہوں کو پریزرو کر کے وہاں کیفیز, ریسٹورنٹس اور ایک ٹورسٹک ماحول بنایا گیا. تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا بھی ہمارے ملک میں کہاں ہے ایسے اور کیوں نہیں ہے. تو سوائے مجھے مال روڈ مری کے کوئی اور ذہن میں جگہ نہیں آئی. یا اس کو بھی اتنا ایسا ہو گیا ہے کمرشل سا کر دیا, راجہ بازار بنا دیا. لیکن یہ کانسیپٹ اور جگہوں پر کیوں, یہاں پر میں نے کوشش کی کہ مال روڈ یا لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کے لبرٹی مارکیٹ کے ارد گرد, لیکن وہاں کے ٹریڈرز کو یہ بات کوئی زیادہ سمجھ میں نہیں آئی. پھر آف آل دا پلیسز گوال منڈی میں جب ان لوگوں سے بات ہوئی, حالانکہ وہ ایک بڑی ایسی جگہ تھی نو گو ایریا سمجھا جاتا تھا, تو لیکن وہاں کے لوگوں نے بڑا کوآپریٹ کیا. تو ہم نے پھر وہ در و دیوار ان کے رنگ روغن کو ٹھیک کیا, لائٹ اپ کیا, صفائی کی, اور کانسیپٹ یہ تھا کہ شام کو سڑک کے درمیان میں میز کرسیاں بچھا کے لوگ کھائیں پیئیں گے. اس پر بہت سارے لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکے گا, ہمارا کلچر نہیں ہے, موسم نہیں ہے, لوگ نہیں آئیں گے, عورتیں لیڈیز کیسے سڑک کے بیچ میں آپ بٹھائیں گے. تو آئی سیڈ میں نے دنیا میں دیکھا ہے ایسا ہوتا ہوا, تو اگر آپ تمیز سے, تہذیب سے کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا. دیکھا تو آپ نے یہ کانسیپٹ جرمنی میں بیٹھ کے سوچا تھا, بٹ آپ نے جو بنایا وہ کچھ اٹلی اور وینس جیسی. وہ تو وہی, ہم نے کوئی ایک نئی اینٹ نہیں لگائی. انہی جو ہمارے اپنے مکانوں میں بھی یہ سمجھ میں آیا کہ دیکھیے یہ جو پرانے روایتی مکان ہیں, گوال منڈی ہی کے ہی لے لیجئے, ان میں اتنی جاذبیت ہے کہ انہیں صرف لٹ اپ کرنے سے وہ یوں لگتا تھا, کوئی اسے کہتا تھا یہ اٹلی ہے, کوئی کہتا تھا اسپین ہے, کوئی کیا ہے. سو اٹس ہاؤ یو کیپ یور پلیسز. اور وہاں پر سڑک میں بیٹھ کے کس نے کھانا نہیں کھایا, کوئی جنرل, کوئی امبیسڈر, کوئی چیف منسٹر. جنرل مشرف اینڈ ہز وائف اینڈ کور کمانڈرز دے سیٹ ان دی مڈل آف دا روڈ ود دا پیپل. اینڈ آئی تھنک جو سب سے زیادہ جو لوگوں نے انجوائے کیا وہ جو افلوئنٹ کلاس تھی, جو کہ اس ٹائم میں مال ٹاؤن یا گلبرگ, لیٹر آن ڈی ایچ اے والے لوگ جو تھے, ان کے پاس دے نیور تھاٹ کہ ایسی کوئی جگہ پاکستان کے اندر بنے گی جہاں پر اتنا صاف ستھرا کھانا. اینڈ سیکنڈ آف آل جو لوگ وہاں پر تھے, جو وینڈرز تھے یا جو وہ لوکل لوگ وہاں کے ہیں, سو ان کے اندر ہاسپٹیلٹی اتنی ہے کہ کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ فیملی کے ساتھ کوئی لڑائی ہو, جس طرح مری کے اندر آپ آئے دن جو ہے وہ باتیں سنتے ہیں. دیکھیے اس پروجیکٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا خاصیت تھی. کیا کھانا پینا زیادہ اچھا تھا, یا کوئی اٹ واز دی ٹوٹل ایمبیانس. کھانا تو ابھی بھی وہاں ملتا ہے, اب کیوں نہیں جاتے لوگ. تو یہ وہ ٹوٹل ایٹماسفیئر کریٹ کرنا, بنانا جو ہے, اور جس میں لوگ بیٹھے ہوئے بہت خوبصورت لگے. بلڈنگ سے زیادہ خوبصورتی لوگوں سے آتی ہے. وہاں پر رکشے والوں کی فیملیاں بھی تھیں, غریب لوگ بھی تھے, عورتیں تھیں, بچے تھے. اتنا اچھا میں نے سوشل مکس پاکستان میں شاید اور کہیں نہیں دیکھا. اور اس ٹائم پر اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, پریزیڈنٹ اور ان کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے, اور ادھر عام رکشوں والوں کی بیٹھی, کوئی کسی کو نہ کوئی دیکھتا تھا نہ ڈسٹرب کرتا تھا, اور سب ایک فیملی کی طرح انجوائے کر رہے ہوتے تھے. جب آپ نے ایک کلچر ڈیولپ کیا, آپ کو انفارچونیٹ نہیں لگتا کہ وہ چیز کو جب ہم ایک چیز اتنی اچھی بنا لیتے ہیں اور پینیکل آف سکسیس کو ہم ہٹ کر جاتے ہیں, سم ہاؤ ہم کیوں اس کو انڈو کر دیتے ہیں ان چیزوں کو؟ یہ آپ نے میرے دل کی بات کی ہے کہ پتہ نہیں سکسیس ہمیں راس نہیں آتی. ہم وہاں تک پہنچ تو جاتے ہیں لیکن اس کو پھر قائم نہیں رکھ پاتے. آپ اس سے بڑا بسنت کا تہوار لے لیجئے. اینڈ آئی تھنک یو ور دی فرسٹ ون جنہوں نے لیگلائز کرنے یا اس کو مانیٹر کرنے کے بجائے آپ نے وہ ایونٹس کروانا شروع کیے گورنمنٹ لیول پہ. ایک پروموشنل کام, میں تب پی ایچ اے میں ہی تھا, پارکس اینڈ ہارٹیکلچر, تو آپ نے تمام سڑکوں پہ وہ کائٹس لٹ اپ کی, یہ وہ بڑا ایک ہائپ کریٹ ہو گئی. اور لیکن یہ تو 500 سال سے ایک ہمارا بڑا پرانا روایتی تہوار تھا. تو لیکن وہ ویئر از اٹ ناؤ؟ واٹ آئی مین از
کہ it dies its own death, it die its own death at our own hands. اچھا فوڈ اسٹریٹ گوال منڈی کدھر ہے, ہارس اینڈ کیٹل شو کدھر ہے, وہ پیر بردرز کا جو ہوتا تھا پپٹ شو انٹرنیشنل وہ کدھر ہے. تو نئے تو کیا ہم پرانے بھی قائم نہیں کر پائے. اور اب یہ ہم سارے کام کرنے کے لیے اپنے بچوں کو پاکستان سے ٹکٹ لے کے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں بچوں کے لیے وہاں ایکٹیویٹیز بہت ہے تو ہم نے فلاں ملک کا انتخاب کیا ہے. دیکھیے انٹرٹینمنٹ, ریکریشن, کلچرل ایکٹیویٹیز یہ ہر شخص کی ضرورت ہے, غریب کی, امیر کی, بچے کی, آکسیجن لینا ضروری ہے. اگر آپ اپنے ملک میں نہیں دروازے بند رکھیں گے تو لوگ انڈین فلمیں دیکھیں گے, انڈیا میں یا جہاں کہیں جا سکتے ہیں وہ دنیا میں چلے جائیں گے. اور یہ کلچرل چیز میں بیریئرز کریٹ کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں, کیونکہ ایک اچھا ایکٹر ہے, سنگر ہے, اسپورٹس مین ہے, پلیئر ہے, اس سے کوئی یہ نہیں جاننا چاہتا یہ مسلمان ہے, کس کا کیا کلر ہے, یا کیا کلر ہے, کریڈ ہے, اس کی فین فالوئنگ ہوتی ہے, اس کا آرٹ بکتا ہے. تو ہمیں اپنے آرٹ کو پروان چڑھانا چاہیے. اپنے آرٹ اور کلچر میں پہلے تو ایک شناخت اور ایک بلیف لانا چاہیے کہ یہ ہمارا. کئی دفعہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ابھی تک ہم یہ طے ہی نہیں کر پائے کہ ہمارا کلچر ہے کیا اور ہم ہیں کون. تو مختلف آراء ہیں, مختلف وہ اس کنٹروورسی میں بھی, لیکن ہمارا اپنا فوک کلچر اتنا خوبصورت ہے, ہماری اپنی فوک پوئٹری, ہمارا صوفی کلچر. میں سندھ میں 8-10 سال سروس کر کے آیا ہوں, میں نے کلچر کا مطلب ہی وہاں سیکھا ہے. اٹس اے ویری رچ کلچر. تو اور ڈائیورس ہے پاکستان, فرام کراچی ٹو طورخم اور جی بی اور اینی ویئر یو گو. آپ گلگت بلتستان چلے جائیے, یوں لگتا ہے ہر شخص کو that's one place where I find everybody can dance. They're so welcoming. ان کے بیروں سے, ان کے مینیجر سے, کسی آپ وہ تھوڑا سا میوزک پلے کریں and everybody knows his steps also. اب ہم تو اپنی لڈی اور وہ ٹپے مائیے بھول گئے ہیں. تو یہ so we need to do that. تو سر جس طریقے سے ہم نے ابھی اپنا فوڈ اسٹریٹ کا ذکر کیا, سو آپ یو ور ون آف دوز پیپل جو پیٹرن تھے جنہوں نے بسنت کو ایک تہوار کی شکل دی. اور آئی تھنک اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹورزم نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ سافٹ ویئر میں نہیں ہے, فارنرز پاکستان میں. آئی تھنک آئی ایم شیور کہ پاکستان جس ٹائم پہ بسنت کا ٹائم تھا تو لوگ آپ کو, میرا خیال ہے کہ صرف یہی ڈیمانڈ کرتے ہوں گے کہ کسی طریقے سے ویزا دے دیں, کسی طریقے ٹکٹ دے دیں تاکہ وہ پاکستان کے اندر امبیسڈرس آ جائیں. اور یہ پی سی آپ اندرون شہر کی چھتیں, 5 اسٹار کی چھتیں بھری ہوتی تھیں, اور یہاں پر کوئی اس طرح کی یہ فائرنگ والا معاملات اور یہ ڈور سے گردن کٹنے والے معاملات, مطلب کہ آئی ایم شیور ایک آدھا انسیڈنٹ پہلے بھی ہوتا ہوگا, بٹ آپ نے, کیونکہ آپ کی تو ماشاء اللہ یو ون آف دوز بیوروکریٹس, بڑا کم ہوتا ہے کہ ڈی ایم جی ڈپارٹمنٹ والوں کی سب گورنمنٹ سے بنتی ہو, آپ نے تو ماشاء اللہ تقریباً سب کے ساتھ ہی کام کیا, چاہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, ایون کہ زرداری صاحب. اور آئی تھنک لاسٹ جب آپ تو کیونکہ پی ایچ اے کے ساتھ ہیں اور اپنی وال سٹی کے ساتھ, تو آپ نے عمران خان گورنمنٹ کے ساتھ بھی سرو کیا ہے. آپ تو وہ سیزنڈ بیوروکریٹ ہیں جس کی سب سنتے ہیں. تو کبھی آپ نے ہائی اپس کے سامنے اس کو رکھا نہیں کہ آپ نے؟ جی بالکل رکھا ہے جی, دونوں تینوں حکومتوں سے, لیکن کوئی رسپانس نہیں. اور مجھے مشکل نظر آتا ہے کیونکہ اب یہ اتنا کمپلیکیٹ کر دیا گیا ہے یہ ایشو کہ کسی میں اتنی پولیٹیکل ول ہونی کہ اس ساری ریزسٹنس کو. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جی ہمیں ایک سیف بسنت کا کانسیپٹ ڈیولپ کرنے دیں, اور آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں, پھر آپ بے شک اسے ریجیکٹ کر دیجئے. ایک میٹنگ میں بیٹھ کے اس کے پراپر پروز اینڈ کونس تو دیکھیے. لیکن وہ اور اس پہ پھر کام بھی کیا میں نے, یوسف صلاح الدین نے, ہم نے پولیس والوں سے بڑی میٹنگز کی اور سمجھا سارے ایشو کو, اور موٹر سائیکل پہ زیادہ انسیڈنٹس ہوئے, اس کا توڑ نکالے, یہ کیا وہ. دیکھیے کوئی بھی چیز میں کوئی خرابیاں آ جاتی ہیں, بسنت میں بھی آئیں, پھر ان کو مینیج کرنا چاہیے, ان کا سلوشن نکالنا چاہیے, بجائے سلوشن بند مینجمنٹ میں چلے جاؤ کہ نہیں بس بند کر دو, روڈ پہ گاڑیاں بند کر دیں, ایکسیڈنٹ. ہاں تو یہ تو کوئی سلوشن نہیں ہے. تو نہیں, ہم اس کے لیے دیکھیے پھر کیا کرتے ہیں, پولیس رکھتے ہیں, اس کی سپیڈ لمٹ کرتے ہیں, کیمرے لگاتے ہیں, ہزار کے. سب سے ضروری ہے پبلک اویئرنیس کرتے ہیں, پبلک اویئرنیس, آپ روڈ پہ نکلیں, یہ پبلک اویئرنیس ٹریننگ ہے, لائسنس دینے کی ٹریننگ ہے, ہزار اس کے طریقے ہیں. تو یہ تو نہیں کہتے کہ نہیں اچھا آپ کوئی روڈ پہ نکلے گا نہیں. تو اسی طرح بسنت اگر کسی بے راروی میں چلی گئی یا کوئی اس میں مشکلات آ گئیں
تو اس کا آفٹر آل ایک سمجھدار معاشرے کی طرح اس ایک ڈسپلن کریٹ کریں. اچھا اس کی بجائے کوشش کرنے کے اس کو بند کر دینا آسان طریقہ ہے نا. اور پھر عدالتوں نے, میڈیا نے, ہمارے اور گروپس نے. اصل میں جو پرابلم ہے نا, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ کا ماشاء اللہ بہت ایکسپیرینس ہے, مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ مولوی حضرات جو کہ اب انفلوئنسر ہم ان کو اس طریقے سے ابھی تک مان نہیں پائے, پر جو اسلامک اسکالرز ہیں یا جو ہمارے مولوی حضرات ہیں ان کی ایک اپنی ایک ویلیو ہے, ایک ان کا اور اس کو جب وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں نا کہ جی یہ ہندو تہوار ہے اور اس کو وہ والا رنگ پہناتے ہیں, تو ساری چیز جو ہے وہ نیچرلی ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے. دیکھیے ایک ہمارے ہاں طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے آزمائش ہے, یہ صرف ایک امتحان ہے, اور ہنسنا گانا ناچنا خوش ہونا جو ہے وہ اگلی دنیا میں ہے. سو اس دنیا میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی زیادہ ریلیکس کر رہا ہے, گہما گہمی شروع ہو گئی ہے, میل ملاپ ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے راہ روی ہے, فحاشی ہے, عیاشی ہے. اور بٹ دس از سو ان نیچرل. پر ان کے لیے تو پھر دونوں عیدیں بھی بند کر دینی چاہیے. ہاں درست بات ہے, اور اس میں بھی اگر آپ یہ تھوڑا سا اوپننیس لائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ ہاں صرف بکرا کاٹنا ہی جو ہے عید ہے. تو یہ کوئی مطلب ہے انسان کا خوش ہونا اس کا ایک فطرتی فعل ہے, اور اسلام میں کہیں اس پر اللہ کی طرف سے جی بالکل, اور کوئی اس پہ میں نے پورے قرآن میں کوئی قید و بند نہیں دیکھی. سو یہ, اور پورے ہم ہی نہیں 52 اور اسلامی ممالک بھی ہیں جو خوش رہتے ہیں, خوش اخلاق ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے ان میں فیسٹیولز ہیں, ان میں ٹورزم ہے, ان میں مطلب ہے ایک کلچرل لائف ہے. تو یہ ہم نے اپنا ایک برانڈ جو بنایا ہے, یہ ہمیں دنیا سے اس نے کٹ آف کیا ہے. وی آر آؤٹ آف ٹیون ود دا ورلڈ. یہ UAE ہے, پاس ہی چلے جائیے, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کو آزادی ہے, آپ مسجدوں میں جائیں, کوئی پبلک لائف میں ڈس آرڈر نہیں ہے, بہت کوئی کسی کو آنکھ اٹھا کے چھیڑتا نہیں کر, مگر ایک لائف ہے. ملیشیا چلے جائیں, وہ اچھا پرفارمنگ, ٹرکی چلے جائیں, اور یہ وہ ملک ہیں جو ملیشین جو ہے آپ کو میں جو خواتین ہیں وہ اسٹریٹس کے اندر بہت کام کرتی ہیں, اور انہوں نے اپنا حجاب پہنا ہوا ہوگا, اور دے پیپل فارنرز ہیں, دے ہیونگ دیئر فن, ان کو کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے, اور وہ پرفارمنگ مسلمز ہیں, وہ اپنا دین اچھے طریقے سے وہ ہم سے زیادہ, مطلب اب حج پہ آپ چلے جائیں, جتنا آپ کو ملیشین ملے گا, ٹرکش ملے گا, ایجپشن ملے گا, لیکن ان کی لائف میں یہ جو ہم نے اپنے اوپر مختلف قسم کے سپریشن اور قید و بند بنا دیا ہے, میں نے تو وہاں کبھی ان کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے, ان کو دیکھ کے آپ کو نا لگتا ہے کہ یہ اچھا مسلمان ہے, یہ خوبصورت مسلمان ہے, یہ ڈسپلن مسلمان ہے. You just have to be normal human being. ادھر تو ہماری دوڑیں ہوتی ہیں, آپ چلے جائیں مکہ کے اندر, مدینہ کے اندر, آپ کو جو بندہ ایک خاموشی کے اندر دوڑتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہوں گے, انفارچونیٹ ہے کہ وہ آپ کو پاکستانی نظر آئیں گے. پچھلے دنوں تو پاکستانیوں میں کوئی ایک ہلچل ہے, یعنی کوئی ایک انتشار ہے, ایک روح ہے, ایک کوئی کسی آرڈر, یا میں کئی دفعہ سوچتا ہوں, باہر بھی جاتا ہوں, کہ ہم میں اور ان میں کیا فرق کیا ہے. One of the things that I find is کہ آرڈر اور ڈسپلن کا بہت فرق ہے. Patience, I think, is missing. تنظیم ہے, ایک تہذیب ہے, ایک طور طریقہ, اسلوب ہیں. ہمارے ہاں ایک ایسے ہے جیسے آپ کسی جگہ کو لے لیجئے, وہاں پر آپ کو یوں لگے گا کہ کوئی ربط نہیں, کوئی طریقہ نہیں, کوئی سلیقہ نہیں, نہ پارکنگ کا, نہ کھانے پینے کا. جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں, جو شادیوں پہ حال ہوتا ہے, دیر از سم chaos. ابھی بھی سر یقین کریں دوڑیں لگتی ہیں, کہ آپ چلے جائیں, ابھی بھی ہم گاؤں کی شادیوں میں جاتے ہیں. نہیں, آپ اپنے شہروں کے لیے اور پھر جو گند مچاتے ہیں. سر ہیو یو ایور تھاٹ کہ آپ کبھی یونیورسٹیز میں, کیونکہ بیکاز میں آپ کی جب بھی بات چیت سنتا ہوں, اینڈ اونلی ریزن ٹو انوائٹ یو آن مائی شو از مائی پلیئر, کہ آپ تشریف لے کر آئے ہیں, کہ جو آپ کے اندر وہ ٹھہراؤ ہے, اور جس طریقے سے آپ وہ اپنی بات کہہ بھی جاتے ہیں اور اینڈ میں کہکا بھی مار دیتے ہیں. سو یو ہیو دیٹ انسپریشن, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اب بڑا کم ہوتا ہے کہ یوتھ کو بندہ انسپائر کر پائے. سو ہیو یو ایور تھاٹ کہ آپ ٹیڈ ٹاکس کے اوپر جائیں, یونیورسٹیز کے اندر ایجنٹ فیکلٹی ممبر بن کے, یو جسٹ گو ان اینڈ ٹیل دیم کہ آپ. میں جنرلی آئی ڈو گو وین انوائٹیڈ, کبھی کبھار کوئی وجہ ہو جائے تو اور بات ہے, ٹیڈ ٹاک بھی کی ہے یہ وہ, لیکن میں آپ کو بتاؤں ہم بہت زیادہ
سیاسی ذہن اور سیاسی ڈرامہ میں چلے گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ملک مجھے یوں لگتا ہے کہ اپنی انٹرٹینمنٹ بھی جو ہے وہ سیاست میں 100%. اچھا, جو ڈرامہ بھی ہے, فلم جو ہے, یہ جو ہمارے روایتی اور ہر ملک کے شوق ہوتے ہیں وہ رہے نہیں, اور ہم وہ سارا کچھ سیاست میں ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا, اب دس از اے ویری سک مینٹیلٹی. سیاست کی اپنی ایک پوزیشن ہے, حیثیت ہے ضرور, لیکن ہمیں اپنے جو چیزیں ہیں جو ثقافتی, ان کی طرف توجہ دینی کرنا چاہیے. اور وہ سوشل سائڈ جو ہے, یعنی میں نہ کہ ہمیں ہمارے کیا ویلیوز ہیں, ہمیں کیسے برتاؤ کرنا چاہیے, جو باتیں ہم کر رہے ہیں. ہماری ہسٹری کیا ہے, ہسٹری کیا ہے, نہیں پتا کہ ہمارے لیڈرز کون ہیں. نہ اس پہ میڈیا ٹائم دیتا ہے. نہیں دیتا. اچھا, وہ بھی ٹاک شوز اور لڑائی آپس میں کرانے کا وہ ایک چسکا پڑ گیا. آج کنو کی کیا ہے, اٹس لائک یو نو کس نے بلو دی بیلٹ زیادہ بات دیٹس رائٹ. وہ باکسنگ میچ ہم دیکھنے کے عادی ہو گئے. کوئی اچھی شائستہ گفتگو, کوئی اچھا فکرہ, کوئی اچھا فلسفہ, کوئی تخیل, کوئی روایت, کوئی بات نہیں کرتا. وہ اس طرف سے معاشرے کو ہٹا دیا گیا ہے. تو یہ کام جو ہے یہ سب کا مل جل کر ہے. ماں باپ کا ہے, اساتذہ کا ہے, ہمارے نصاب کا ہے, ہمارے میڈیا کا ہے, مولوی صاحبان کا, جو معاشرے میں انفلوئنسرز ہیں. تو وہ لیکن اس سے ہم ہٹ ہی گئے ہیں, اور اس لیے معاشرے کی ٹریننگ. ابھی دبئی کے اندر نا ایک میوزیم بنایا انہوں نے, فیوچرسٹک میوزیم بنایا. آپ یقین کریں, میرے دوست اور وہ جتنے بھی پاکستانی جو لوگ ہیں نا, جو اللہ نے ان کو کچھ پیسہ دیا ہے یا کچھ سوچ دیا ہے, تو دے سو انفلوئنس کہ بچوں کو یہاں لے کے جانا ہے. تو میں ہمیشہ ہسبینڈ سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے کبھی پاکستانی میوزیم سے وزٹ کروائے ہیں بچوں کو؟ ادھر آپ سروے کرا لیں, یہ ہم ڈیفینس میں بیٹھے ہیں, کہ کتنے لوگ قلعے میں گئے. قلعے میں گئے, آپ کو صرف وہ قلعے میں گئے ہوں گے جب انہوں نے کوئی فوٹوگرافی کوئی شوٹ یا بچپن میں کوئی اسکول لے گیا ہو تو ہو مشکل ہے. اس کے علاوہ انہیں پوچھ لیں کہ دلی سلطنت سے سلسلہ سلطنت جو ہے مسلمانوں کا وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اس کا جو پہلا کون تھا, قطب الدین ایبک جو تھا, وہ کہاں دفن ہے؟ وہ اسی شہر میں ہے, لاہور میں. کسی نے کبھی وزٹ کیا ہے, سمجھا ہے, دیکھا ہے, جاننے کی کوشش کی ہے. سو وی آر کٹ آف فرام آور ہسٹری, وی آر کٹ آف فرام آور ہسٹورک پلیسز. ہاں, شغل کے لیے مری یا کہیں جانا ہے وہ ایک اور بات ہے, لیکن وداؤٹ نوئنگ, اچھا مری کی ہی لیٹ سپوز اگر آپ نے جانا اس کی ہسٹری کیا ہے, اس کے جو باغات, اس کے درخت جو ہیں وہ کون سے ہیں, کس قسم کے ہیں, اس کے جانور کیسے ہیں, اس کے پرندے کیسے ہیں, نہیں بس وہ ایک ٹکا کباب کھانا ہے. لگتا ہے کہ ایز اے معاشرے جو ہے نا, ہمارے اندر جو وہ کیوریوسٹی ہوتی ہے نا انسان کے اندر, ٹو نو ٹو گیٹ نالج, وہ کیوریوسٹی ختم ہوگی. مجھے صرف کیوریوسٹی یہ ہے کہ کامران صاحب کتنے پیسے بنا رہے ہیں, ان کا سوشل تعلق کیسے ہے, اور ان کے تعلق سے میں اپنے کس طرح کچھ دو چار کام سیدھے کرا سکتا ہوں. جو زندگی میں تھوڑی سی سکسیس حاصل کرتا ہے ہمارے معاشرے میں, وہی معاشرے کا دشمن بن جاتا ہے. مطلب معاشرہ اس کا دشمن بن جاتا ہے, کیونکہ آپ اس کے قد پر نہیں پہنچتے, تو آپ اس کو کھینچتے ہیں اپنے لیول پہ. سو بجائے اس کی سمجھنے کے کہ یار اس نے کیسے یہ چیز حاصل کی, اس کی کامیابی کیسے ہے, کچھ اچھی باتیں بھی ہوں گی اور ہمیں اسے اپنانے, ہم کہ نہیں اس میں کوئی نہ کوئی اس طرح الزام, اس کی پتلون اتارنا, اس کا منہ کالا کرنا, اس کا مذاق بنانا, اسکینڈلائزیشن میں چلے جانا. آئی تھنک دس از گون ٹو فار. اس کو فالو کرتا ہوں, از این انفلوئنسر اور بڑی اچھی موٹیویشنل باتیں کرتا ہے وہ. somebody asked him, کسی کوئی انٹرویو میں تھا, اس نے کہا کہ آپ یور میسج ٹو آل دی ینگ گرلز آؤٹ دیئر. تو اس نے کہا کہ جو یہ فلیشی گاڑیاں دیکھ کے آپ امپریس ہوتے ہیں لڑکوں مرد حضرات کے, وہ فلیشی کار آپ کی نہیں ہو جائے گی. مطلب somebody if your boyfriend drives Lamborghini, وہ لیمبورگینی آپ کی نہیں ہو جائے گی. ٹرائی ٹو فائنڈ اے ریزن کہ وہ لیمبورگینی تک پہنچا کیسے, شاید آپ کو اس سے چھوٹی گاڑی آپ تک آ جائے. ٹھیک بات. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کیا ایوری بڈی شوڈ ہیو لیمبورگینی, اور از دیٹ آور موٹیو آف لائف؟ اس سے اچھے موٹیوز ہو سکتے. ہاں, وی آل نیڈ اے ڈیسنٹ لائف. باقی تو پھر لگژری ہیز نو, اور اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. آپ وہ لے لیں گے, آپ کہیں گے میرا پرائیویٹ جہاز بھی ہونا چاہیے, میری یاٹ ہونی چاہیے, میرا فلاں. دیر از نو اینڈ ٹو دیٹ. ہاں, دیر آر ادر ویز. ایک ہے ٹو ہیو اور ٹو بی. ٹو بی, ٹو یو بی
generous, you be learned person, you be knowledgeable, you be a traveler, you be a musician, you be a art lover. इसमें आप एक्सेल करें, सिर्फ इसी चीज़ में नहीं कि मैंने पैसा ही बनाना है और मटीरियली मैंने अपने आप को बहुत एडवांस करना है. जो मटीरियली दुनिया के टॉप के लोग हैं वो भी देखिए अपना पैसा उनको समझ नहीं आती, वो बल्कि फिलंथ्रॉपी में, सोशल सर्विस में, कोई इंस्टीट्यूशन बनाने में सर्फ करते हैं. अभी अब बिल गेट्स देख लें, वन ऑफ द रिचेस्ट, सो वो क्या कर रहा है? तो वो ये तो नहीं, जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ रीजन टू मोटिवेशन के लिए. सो अल्टीमेटली अपने अपने लेवल पे, चाहे हमारा छोटा स्टेटस हो, बड़ा हो, इंसान इस चीज से जांचा जाता है कि उसने इंसान के लिए क्या किया. उसने, चाहे आप एक अच्छी मुस्कुराहट से, इखलाक से, अच्छी बात से, नरमी से, किसी की मदद करने से, किसी का हाथ थाम के सड़क पार करने से, ये सारे कंट्रीब्यूशन है. एनी गुड डीड, सो एनी गुड डीड टू द माशरा, टू द पीपल, थ्रू यू इज द बेस्ट वे टू लिव. और वी ऑल हैव टू गिव टू ईच अदर. अगर मैं किसी से अच्छा करूँगा माशरे में, मुझे ये उम्मीद है कि वो मेरे साथ भी अच्छा होगा. अगर मैं ही बुरा करना शुरू कर दूंगा एक दिन वो मेरे पे भी आएगा. बिल्कुल. सो वी नीड टू बिकम ए नॉर्मल, हैप्पी एंड ए ब्रदरली माशरा, जो एक दूसरे की इज्जत करे, जो एक दूसरे का लिहाज करे, इखलाक. आई थिंक इन अ नटशेल हमें एज अ सोसाइटी अपनी टॉलरेंस बढ़ाने की जरूरत है, और चाहे वो रोड के ऊपर हो, चाहे रिश्तों के अंदर हो. प्लेज अ ग्रेट रोल. जब तक आप खुशी, नरमी, म्यूजिक और ये शेर व शायरी, ये अच्छे चीज़ें जो ह्यूमैनिटीज़ की ग्रुप की होती हैं नहीं करेंगे, सिर्फ पॉलिटिक्स पे जोर रखेंगे, सिर्फ रिलीजन का वो ब्रांड देंगे, वरना रिलीजन में भी इतनी नरमी है. अब डिपेंड ये करते हैं आप किस ब्रांड से रिलीजन को अप्रोच कर. अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, आप किस सेक्ट के ऊपर. वरना हमारे रिलीजन में और हमारे प्रॉफिट में जितनी वैल्यूज मिलती हैं, शायद हमें और किसी. आई थिंक मुझे सिर्फ जो डिफरेंस लगता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी थी, उन्होंने सारी जिंदगी लोगों को इंस्पायर किया. Absolutely. और इंस्पायर करके तबलीग की. अब वो इंस्पिरेशन वाला मामला खत्म हो गया. सिर्फ डंडा जो है ना, जो शायद दीन के अंदर 1% 2% है, खौफ से, डंडे से, रोब से या थ्रेट से आप माशरे ठीक नहीं कर सकते. आप अपने इखलाक से, अपने किरदार से, अपने नमूने से, मॉडल से, और यही काम हमारे हुजूर ने किया. सो anyways, I hope things go well. I enjoyed coming back. जी, जब आप going back to your childhood, what sort of a child you were? आप क्या बड़े सीरियस किस्म के थे? Were you a naughty child? किस तरह के थे आप? I was a normal child, which means कि शरारतें भी करते थे, आवारागर्दी भी करते थे, घूमते भी थे, पढ़ाई लिखाई भी करते थे. तो ये सारी चीज़ें बचपन का एक हिस्सा हैं. और उसके अलावा But you were an outdoor sports. जी, I was an extrovert kind of a person. मैं स्पोर्ट्स में, इसमें स्विमिंग में ख़ास तौर पे मेरा पहला सर्टिफिकेट वाज व्हेन आई वाज 9 years old. तो फिर आई बिकेम पंजाब बेस्ट स्विमर, नेशनल स्विमिंग भी की, और रोल ऑफ ऑनर, ये वो. सो डिबेट्स और ट्रैवलिंग और ये सारी चीज़ों का शौक रहा. ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे दिस और दैट का सेगमेंट आपका इंतजार कर. आपको क्या लगता है कि जो यंग है, यूथ जो है, तो ये वीगो डाले और ये सारे कल्चर के अंदर पड़े हुए हैं, स्टेटस को कैसे खत्म की जा सकती है? एक तो कॉम्प्लेक्स कोई नहीं होना चाहिए कि मैं साइकिल पे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या मैं यहाँ इस घर से हूँ, वो है. आपके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए. सर, बेगम साहबा को लास्ट गिफ्ट क्या दिया और कब दिया? याद नहीं जी, सब कुछ ही उसी का है. नॉट एनीथिंग इन पर्टिकुलर. नहीं, मैं उस तरह नहीं, मैं हर वक्त ही हर कुछ ही उसका है, लेकिन मैं वो स्पेशल जाके गिफ्ट्स लेना करना, घर की चीफ सेक्रेटरी, मेरी वो तबीयत में नहीं है. Welcome back from the break. We're still in conversation with the amazing guest. सर, वन लाइनर क्वेश्चंस मैं आपसे सेगमेंट में आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, जो आपके दिमाग के अंदर बेस्ट जवाब आता है आपने बता देना. सर, कोई एक ऐसी आदत जिसने आपको बहुत फायदा दिया? सब्र, तहम्मुल, पेशेंस. सर, आपकी कोई एक ऐसी आदत जिसको आप छोड़ना चाहते हो या बदलना चाहते हो? जी, रात को बहुत देर तक पढ़ने की आदत. जो. सर, कोई ऐसा झूठ
جو آپ بولتے ہو یا مجبوراً بولنا پڑتا ہو حکمت عملی کے تحت؟ مجھے نہیں لگتا, دیٹس ناٹ پارٹ آف می. یو ویری اسٹریٹ فارورڈ اور سیدھا بلانٹ ہے. جی دیٹس رائٹ. سر جو آپ کے بیوروکریسی کے اندر کوئی ایک ایسا ساتھی جس کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ جو ہے وہ دوستی ہو؟ بیوروکریسی میں بہت سارے ساتھی دوست ہیں جی, میرے اپنے بیچ میٹس ہیں, انوار صاحب ہیں, ناصر کھوسا ہیں وغیرہ, جو آپ کی وہ کلوز فرینڈ. سر بیگم صاحبہ کو لاسٹ گفٹ کیا دیا اور کب دیا؟ یاد نہیں جی, سب کچھ ہی اسی کا ہے. ناٹ اینی تھنگ ان پرٹیکولر؟ نہیں, میں اس طرح نہیں, میں ہر وقت ہی ہر کچھ ہی اس کا ہے, لیکن میں وہ اسپیشل جا کے گفٹس لینا کرنا, وہ گھر کی چیف سیکرٹری میری وہ طبیعت میں نہیں ہے. گھر کی چیف سیکرٹری بیگم صاحبہ. دیٹس رائٹ. سر کوئی جو ہے فرسٹ سیلیبریٹی کرش, کوئی مطلب کہ کوئی ایکٹر, کوئی سنگر؟ کوئی ایک نہیں بے تحاشا, لیکن پر جو یاد اس وقت کیا سمینہ پیرزادہ. سمینہ پیرزادہ جو فرسٹ سیلیبریٹی کرش, اور مطلب آئی تھنک وہ میرا خیال وہی ایک سلیب ہیں جو ابھی تک اس جنریشن کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے. سر شادی سے پہلے کی آزادی کہ شادی کے بعد کا سکون, کیا پسند ہے آپ کو؟ دونوں کا اپنا ایک ہے جی, اور میرا خیال ہے اگر شادی میں آزادی ہو, جو کہ آسان کام نہیں ہے, لیکن اگر ایک بیلنس آئے تو وہ سب سے بہتر صورت. سر وہ دوستی سے آ سکتا ہے, if you're more like friends, ٹپیکل ریلیشن نہ ہو. ہاں دیٹس رائٹ. اور تھوڑے سی ڈسٹینسنگ, تھوڑی سی بریدنگ اسپیس بھی دیں, آپ کا ریلیشن شپ اور گرو کرے گا. جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, جو وہ کرنا چاہتی ہیں اور آئیڈیاز ہیں. جی سر ایک ایسا کوئی ساتھی جس کے ساتھ کوئی گوسپ یا ڈسکشن ہو, سو آپ مطلب کہ اٹھا کے فون سب سے پہلے ان کو کریں یا ان کو موضوع کر لیتے ہیں؟ میرا ایک, اور بہت سارے بچپن کے دوست میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لیکن ایک تو وہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں یہ میری پہلی بیوی ہے, یعنی وہ ابھی تک میری بیوی کہتی میں تو سوکن ہے, میں تو بعد ہی چاہیے. وہ ہمایوں اس کا نام ہے, ساری دنیا جانتی, جو مجھے جانتا ہے وہ جو بھی گپ لگانے. جی ہاں, آئی کین ٹاک اینی تھنگ ٹو ہیم, اینڈ ون از لائک این اوپن بک. سر ابھی جو کرنٹ پولیٹیشینز ہیں, اس میں سے سب سے سمجھدار یا وفادار ڈیسنٹ پولیٹیشین کون لگتا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے میں یہ پولیٹیکل کامنٹس پہ نہیں جاؤں گا. سر فیوریٹ آل ٹائم سانگ, ایک گانا جو ہوتا ہے نا جو آپ کہتے ہیں کہ کبھی بھی لگ جائے تو آپ گنگنا سکتے ہیں, آپ انجوائے کرتے ہیں؟ نیلے گگن تلے پیار ہم کریں. پیار ہم کریں آل ٹائم فیوریٹ ہے. سر زندگی میں پہلی فلم کون سی دیکھی تھی, یاد ہے؟ یاد نہیں جی, اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے دیٹ. آخری فلم کون سی دیکھی؟ آگ کا دریا واز ون آف مائی ارلی فیوریٹ فلم, جو محمد علی کی تھی. تو آخری ابھی یہ کل پرسوں وہ ٹرین بلٹ دیکھی ہے, کچھ سمجھ نہیں آئی. وہ واقعی مجھے بھی سمجھ نہیں آئی, میں حیران ہوں. میں نے کہا شاید اب آخری فلم کہیں گے کہ ہم دیکھیں, اور وہ واقعی دل کرتا تھا بس یہ میری آخری فلم ہو, کیونکہ اتنا بڑا ایکٹر. سر ابھی آپ نے مولا جٹ دیکھنی ہے انشاءاللہ. ابھی آپ نے مولا جٹ دیکھنی ہے اور وہ ایک ہٹ ہوگی انشاءاللہ. مولا جٹ کا انتظار کرتے کرتے بچے بڑے ہو گئے, فائنلی مولا جٹ از کمنگ. سر موونگ آن, فیوریٹ بک, کتابوں کا بہت شوق ہے, پر اگر ایک بک آپ نے ینگ لوگوں کو ریکمینڈ کرنی ہو؟ مجھے ہسٹری کتابوں کا بہت شوق ہے. ون بک آئی مے ناٹ بی ایبل ٹو سے ان پرٹیکولر, لیکن اپنی پنجاب کی, اپنی انڈو پاکستان کی ہسٹری پڑھنے کا میں سب کو ریکمینڈ کروں گا. جو بھی آپ پڑھ سکیں ضرور پڑھیں. سر پوئٹری, آپ کے والد صاحب؟ جی میرے والد بھی شاعر تھے, انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی. سو آپ کا پیار بھی ہے پوئٹری سے, تو کوئی ایک ایسا شعر جو آپ کے دماغ میں ابھی اسٹک ہو؟ وہ فراق اور وہ وصال کہاں, وہ شب روز و ماہ و سال کہاں. یہ تو آپ نے بات خوبصورت بات. سر مائی لاسٹ کوشچن, جو ابھی اسٹیٹس کو ایک چیز ہے, میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ آپ کا معاشرہ جو موونگ ہے, آپ بڑے, آپ کے اندر وہ بیوروکریسی والی یا جو کہتے ہیں نا اسٹیٹس کو والی بات میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی, اور آپ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ آتے ہیں, اور آج سیٹ کے اوپر بھی آپ 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے یو وہ ہیئر اینڈ یو سو کام, مطلب کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو سیکھنے والی چیزیں ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ینگ ہے, یوتھ جو ہے, تو یہ ویگو ڈالے اور یہ سارے کلچر کے اندر پڑے ہوئے ہیں, اسٹیٹس کو کیسے ختم کی جا سکتی ہے
اور کیا وہ ٹریننگ ہے اسکول کے اندر جو دی جائیں تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ آپ پیدل یا سائیکل پہ بھی جا کے اگر آپ کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہو تو آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو میرا خیال ہے ایک تو کمپلیکس کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ میں سائیکل انفیریورٹی کمپلیکس یا میں یہاں اب اس گھر سے ہوں وہ ہے. آپ کے اپنے اندر ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے اور خود اعتمادی پیدا کریں, لوگوں سے ملیں, ٹریول کریں, کتاب پڑھیں, آپ چیزوں کو جانچیں سمجھیں, سوال کریں, اور جیسے کسی نے کہہ دیا ویسے ہی اس کو مان لیا, اس پہ مت جائیں. اپنا ذہن اپنی لاجک کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سب سے بڑی چیز عطا کی ہے وہ ہمارا برین ہے, ہمارا ذہن ہے. اس کو بروئے کار لائیں اور اپنی ایک پرسنالٹی, اپنے ایک تھاٹس ڈیولپ کریں اور ان میں ریجڈیٹی مت لائیں. آئی ہیو نو ریجڈ beliefs at all. Right. I keep thinking, I keep moving, I keep judging, I keep understanding. اور میرا خیال ہے جو آج سے میری انڈرسٹینڈنگ 5 سال پہلے تھی, 10 سال پہلے تھی, وہ آج نہیں ہے. سو اٹس ڈفرینٹ. آپ سے میں مطالعہ کرتے رہتے ہیں تو یہ سو نیور بی فکسیٹڈ آن تھنگس اینڈ نیور سی تھنگس ان بلیک اینڈ وائٹ. لائف از ان گریز. کچھ اس کے اچھے پہلو ہیں, کچھ اس کے برے پہلو ہیں, ہر شخص کا ایسا ہے. تو اپنے اندر زیادہ سے زیادہ اچھائی پیدا کریں. لاسٹلی کرنٹلی ڈی جی وال سٹی, یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے یہ کب تک جو ہے اگر اسی سپیڈ سے چلتا رہا تو یہ کب تک مکمل ہو جائے؟ 50 سال 50 ایئرس. کیونکہ وال سٹی ایک بہت بڑا ایریا ہے, اس میں جو ہمیں فنڈنگ ہوتی ہے سالانہ وہ اتنی محدود ہے اور اتنا یہ دقیق اور مشکل کام ہے گلیوں محلوں میں. اور جس طرح ہم کر رہے ہیں وہ ایک انٹرنیشنل ماڈل ہے کہ اس کی تاریں زمین دوز ہو, جو کہ ابھی ڈیفینس میں اور مال روڈ پہ نہیں ہوئی, اور اس کا نیا سیوریج, نیا ڈرینیج جو لوگوں کو نظر آتا ہے وہ تو صرف 20-30% آف کام ہے, زیادہ زمین کے نیچے. سو اٹس اے لانگ ٹال آرڈر, اٹ ول ٹیک ٹائم. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کے پروگرام دیکھنا شکریہ. اگر آپ کو پروگرام پسند آئے اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے.